नूपुर शर्मा कौन हैं? इनकी वजह शोहरत क्या है? इनका किस पार्टी से ताल्लुक़ है? ये कहाँ की रहनुमा हैं? जानते हैं आज की इस वीडियो में। नाज़रीन मोहतरम, नूपुर शर्मा इंडिया की हुक्मरान पार्टी बीजेपी की रहनुमा हैं और पार्टी की कौमी तर्जुमान की हैसियत से अपना किरदार निभा रही हैं। टीवी प्रोग्राम्स में अपने सख्त बयानात की वजह से नूपुर शर्मा को बहुत तेज़ी से शोहरत मिली। नूपुर शर्मा ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में जो गुस्ताखाना बयान दिया, इसके बाद बीजेपी ने इन्हें मुअत्तल कर दिया। इनके इस गुस्ताखाना बयान पर अरब ममालिक समेत दुनिया भर से शदीद रद्द अमल सामने आया, जिसके बाद पूरी दुनिया के मुसलमानों ने इंडियन प्रोडक्ट्स का बाइकआउट किया और कुछ अरब ममालिक ने इंडियन वर्कर्स को भी डिपोर्ट करना शुरू कर दिया है। इस रद्द अमल के बाद नूपुर शर्मा ने अपना बयान वापस ले लिया। नूपुर शर्मा के ख़िलाफ़ ताख़ीर से कार्रवाई पर हुकूमत पर तनकीद की जा रही है। नूपुर शर्मा तालिब इल्मी के दिनों से ही बीजेपी में शामिल हैं। वो पेशे के लिहाज से एक वकील हैं। इनके खिलाफ तौहीन मज़हब का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी, जिसकी वजह से आज पूरे हिंदुस्तान में हंगामे हो रहे हैं। जो नूपुर शर्मा ने गुस्ताखाना बयान दिया वो वीडियो मुलाहजा फरमाएं। की बच्ची से प्यार करके 9 साल में यू हैविंग सेक्स विद हर, इससे प्रॉफिट मोहब्बत है। बोलना शुरू कर दूं मैं? हां, अर्थ इज फ्लैट अकॉर्डिंग टू कुरान 88:20। बकवास ना कीजिए, उड़ते हुए घोड़े पे बैठकर फोर हो जाइए। डोंट मेक अस स्टार्ट। नाज़रीन मोहतरम, ये बातें जो नूपुर शर्मा बोल रही हैं, ये सरासर गलत, बेतुकी और घटिया सोच की बातें हैं और ये बातें इंसान उस वक्त बोलता है जब उसकी रिसर्च ना हो। सिर्फ सुनी सुनाई बात करना एक फसाद बर्पा करता है। नूपुर शर्मा को सही हकीकत का मालूम नहीं था। यहाँ तक बात गलती को मानते हैं, लेकिन उनका अंदाज़े गुफ्तगू और लहजा बहुत गुस्ताखाना था। आज की इस वीडियो में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत बीबी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में जो लोगों के माइंड में गलत फहमियाँ हैं, उनको दूर करने की कोशिश करेंगे और इस्लामोफोबिया के अलमबरदारों ने हमारे आका हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बीबी आयशा के बारे में जो गलत मालूमात ज़माने में फैलाई हुई हैं, उनका सद्देबाब करने की कोशिश करेंगे। वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। नाजरीन, मशहूर स्कॉलर डब्ल्यू मोंटगोमरी वाट ने लिखा है, दुनिया के तमाम अजीम इंसानों में से किसी को भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह बदनाम नहीं किया गया है। इसका इक़्तिबास इस्लामोफोबिक फ़िल्म इनोसेंस ऑफ मुस्लिम्स की रोशनी में ज़्यादा पुरजोश मालूम होता है, जिसने यमन से लीबिया तक फसादात को जन्म दिया है और इस फिल्म में बहुत से बहतानों के अलावा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक पेडोफिल के तौर पर दिखाया गया है। नाउज़ुबिल्लाह। हमारे मुसलमान मस्जिदों, घरों और मुख्तलिफ मफाहिल में ये तज़किरा बार बार करते हैं कि शादी के वक्त बीबी आयशा की उम्र 9 साल थी और हजूर अकरम अलैहिस्सलाम की उम्र 50 साल थी, और इसकी बुनियादी दलील वो खुद बीबी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से मंसूब एक कौल पर बयान करते हैं। सही बुखारी जिल्द नंबर 5, किताब नंबर 58, हदीस नंबर 234। और इस हदीस पर मज़ीद पेचीदगी पैदा हो गई है कि बाज़ मुसलमान इसे तारीख़ी एतबार से दुरुस्त मानते हैं। नाजरीन, अब सवाल ये पैदा होता है कि सैयदा आयशा की उम्र कितनी थी जब आपकी रुखसती हुई, क्योंकि हमारे इस्लामी लिटरेचर में वाहिद किताब कुरान पाक है जिसका एक एक हरफ अल्लाह की तरफ से है। बाकी अहादीस की भी कोई ऐसी किताब नहीं जिसका एक एक हरफ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कतई तौर पर मनकूल हो। हर किताब के अंदर कुछ न कुछ गड़बड़ है, कुछ हदीसें ज़ईफ़ मानी जाती हैं। हाँ, इतनी बात ज़रूर है कि अहादीस शरीफ की जितनी किताबें लिखी गई हैं, उनमें सबसे ज़्यादा बुखारी शरीफ को सही किताब माना गया है। इसलिए बुखारी शरीफ की अहादीस की किताबों को अल्लाह की किताब के बाद सबसे ज़्यादा सही किताब माना गया है। नाजरीन, अब बुखारी शरीफ के अंदर भी है, मुस्लिम के अंदर भी है और अबू दाऊद के अंदर भी है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम का जब निकाह हुआ था तो हज़रत आयशा की उम्र 6 साल
اور جب رخصتی ہوئی تو عمر تھی 9 سال۔ شروع سے ہی جلیل القدر علماء اس کی تائید نہیں کرتے رہے بلکہ تردید کرتے رہے، اور اس بات کو بہانہ بنا کر دشمنان مصطفیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے ہیں اور توہین کرتے ہیں۔ دیکھیں، ایک ہوتی ہے روایت، ایک ہوتا ہے متن، اور ایک ہوتی ہے برائیت۔ برائیت ہوتی ہے سمجھ، عقل، فہم۔ حدیث کو سمجھنے کے لیے سمجھ و فہم کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ اگر عقل و فہم حدیث کی تائید نہ کرے تو حدیث کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور اس کو ضعیف مانا جاتا ہے، یعنی اس میں کوئی سچائی نہیں۔ ایک ہوتی ہے سند، مثلاً بخاری کہتے ہیں کہ میں نے فلاں سے سنا، فلاں کہتا ہے کہ میں نے فلاں سے سنا، اور وہ فلاں کہتا ہے کہ میں نے نبی کریم سے سنا۔ یہ جو درمیان میں فلاں بن فلاں کی زنجیر ہے، اسے کہتے ہیں سند۔ اب ناظرین، یہ باتیں قابل غور ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ، ہم مسلمانوں کی پہلی اماں جان حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا جب انتقال ہو گیا تو سرکار دو عالم کی 4 بیٹیاں تھیں۔ سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب، ان کا نکاح خود حضرت خدیجۃ الکبریٰ اپنے بھانجے کے ساتھ کر چکی تھیں۔ دوسرے نمبر پر حضرت رقیہ، ان کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کر دیا تھا۔ اب باقی 2 بیٹیاں جنت کی شہزادیاں، وہ غیر شادی شدہ تھیں اور یہ دونوں صاحبزادیاں گھر پر ہی رہتی تھیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد پریشان تھے کہ میں باہر تبلیغ کا کام کروں یا گھر میں بچیوں کی نگہداشت کروں۔ ناظرین، اس نقطہ کو پوائنٹ ضرور کیجئے گا۔ ایک خاتون ہے جن کا نام ہے خولہ، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کرنے لگیں، آقا آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کس سے؟ خولہ کہنے لگیں، ایک بیوہ ہے اور دوسری کنواری ہے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، بیوہ کون اور کنواری کون؟ تو اب حضرت خولہ بولیں، بیوہ ہے حضرت سودا بنت زماں اور کنواری ہیں ابو بکر صدیق کی بیٹی عائشہ۔ تو ان دونوں میں سے جس کے ساتھ آپ علیہ السلام گھر بسانا چاہیں تو آپ گھر بسا سکتے ہیں۔ اب گھر بسانا کس لیے تھا؟ کہ چھوٹی بچیوں کی نگہداشت ہو سکے، اور جس طرح کی روایات میں آتا ہے کہ دونوں بچیاں حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت ام کلثوم حضرت عائشہ سے بڑی تھیں۔ اب یہاں پر برائیت یعنی عقل و فہم کے ساتھ غور ضروری ہے۔ تو کیا 6 سال کی بچی اپنے سے بڑی 2 بچوں کی نگہداشت کر سکتی ہے؟ گھر کی ذمہ داری یا کچن سنبھال سکتی ہے؟ یقیناً نہیں کر سکتی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ، خولہ دونوں کے ساتھ بات کرو۔ حضرت سودا بنت زماں بھی راضی ہو گئیں، اور حضرت ابو بکر صدیق کے پاس جب حضرت خولہ گئیں تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، عائشہ کی منگنی پہلے میں مطعم بن عدی کے بیٹے کے ساتھ کر چکا ہوں۔ یہاں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ مطعم کافر تھا اور مکہ میں ابھی اسلام کی تبلیغ ہو رہی تھی۔ اب حضرت ابو بکر صدیق خود چل کر مطعم کے پاس پہنچے اور فرمایا، کیا تم اب بھی تیار ہو اپنے بیٹے کے لیے میری بیٹی عائشہ کا رشتہ لینے پر؟ مطعم تو کچھ نہیں بولا، لیکن اس کی بیوی نے ناک منہ چڑھا کر کہا کہ ہم یہ رشتہ نہیں لیتے۔ آپ نے پوچھا کیوں؟ وہ بولی کہ اس لیے کہ ہمیں ڈر ہے کہ عائشہ یہاں آ کر کہیں ہمارے بیٹے کو بھی بے ایمان نہ بنا دیں۔ اب یہاں پر برائیت یعنی عقل و فہم کے ساتھ غور ضروری ہے۔ ناظرین، ان لفظوں پر غور فرمائیے۔ اس کا مطلب ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عائشہ ہمارے بیٹے کے ساتھ بیاہی جائے اور وہ ہمارے بیٹے کو بھی بت پرستی والے دین سے بیزار نہ کر دیں۔ ناظرین، اس کا مطلب یہ تھا کہ 6 سال کی بچی کو تو سمجھ ہی نہیں ہوتی تو وہ کسی کو کسی کام سے کیسے روکے۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ حضرت عائشہ کی عمر اتنی ضرور تھی کہ وہ دین کی ایک بہت بڑی مبلغہ تھیں، جس کی وجہ سے ڈر پیدا ہو گیا کہ کہیں وہ ہمارے گھر کے اندر بھی اسلام کی روشنی نہ لے آئیں۔ دوستو، یہ نقطہ قابل غور ہے کہ اس وقت حضرت عائشہ کی عمر 6 سال نہیں بلکہ زیادہ تھی۔
پھر جب حضرت ابو بکر صدیق متم کے پاس سے واپس آئے تو خولا سے کہنے لگے، سرکار کا رشتہ تو مجھے منظور ہے، لیکن ایک قباحت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو بکر میرا بھائی ہے، تو بھائی کی بیٹی کے ساتھ نکاح کیسے جائز ہوگا؟ خولا نے کہا کہ میں یہی بات جا کر سرکار سے عرض کرتی ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابو بکر میرا دینی بھائی ہے، سگے بھائی کی بیٹی سے نکاح جائز نہیں، دینی بھائی کی بیٹی سے نکاح جائز ہے۔ تو اب آپ سے حضرت عائشہ صدیقہ کا نکاح ہو گیا، ایک بات۔ اب دوسری بات، عورتوں میں سب سے پہلے مسلمان ہوئی تھیں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، اور ظاہر ہے کہ جب کوئی بندہ ایمان قبول کرتا ہے تو ہوش و حواس میں رہ کر ہی اسلام قبول کرتا ہے۔ پھر بعد میں مسلمان ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ام فضل، حضرت عباس کی بیوی، اور پھر ابو بکر صدیق کی دونوں بیٹیاں یعنی حضرت اسماء اور حضرت عائشہ۔ حضرت عائشہ ان عورتوں میں شامل ہیں جنہوں نے مکہ میں شروعات میں اسلام قبول کیا تھا، اور جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو سمجھ اور شعور کے ساتھ کیا۔ نبوت کے 10 سال بعد حضرت خدیجہ کا انتقال ہوتا ہے اور حضرت عائشہ کا نکاح ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی بڑی بیٹی حضرت اسماء حضرت عائشہ سے 10 سال بڑی تھیں، اور جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اس وقت حضرت اسماء کی عمر 27 سال تھی، اور اس حساب سے حضرت عائشہ کی عمر ہجرت کے وقت 17 سال تھی۔ تو ناظرین، اب یہاں پر 6 سال یا 9 سال والی کہانی تو ختم ہو گئی، اور یہ بخاری، مسلم اور داؤد کی جو حدیثیں ہیں یہ ضعیف ہیں۔ بات اصل میں کیا ہے کہ جب حضرت عائشہ کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تو ان کی عمر اس وقت 18 یا 19 سال تھی، اور خود سرکار فرماتے ہیں کہ عائشہ نکاح سے پہلے جبرائیل علیہ السلام ریشمی کپڑے کے اندر تیری تصویر مجھے دکھا کر گیا تھا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا تھا، یا رسول اللہ، یہ دنیا میں بھی آپ کی بیوی ہے اور آخرت میں بھی آپ کی بیوی ہے۔ تو یہ ہیں عائشہ صدیقہ شان والی۔ ناظرین، اب آتے ہیں سند کی طرف۔ بخاری شریف، مسلم اور دوسری احادیث کی کتب میں اگر یہ بات آ گئی ہے کہ عمر 6 یا 9 سال تھی تو کیا ہوا؟ بہت سی احادیث ضعیف بھی ہوتی ہیں، اور یہاں پر عقل و فہم کا کام ضروری ہے۔ اس حدیث کی 2 سندیں ہیں۔ اوپر میں روایت حضرت عائشہ کی طرف منسوب ہے۔ حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں حضرت عروہ، اور محدثین کا اتفاق ہے کہ حضرت عروہ اگرچہ حضرت عائشہ کے بھانجے ہیں لیکن انہوں نے حضرت عائشہ سے حدیث نہیں سنی، تو درمیان میں کوئی ایک راوی رہ گیا جس نے پتہ نہیں کیا سنا اور کیا بتایا، تو اس لحاظ سے یہ سند تو ویسے ہی فارغ یعنی ختم ہو گئی۔ اب جو دوسری سند ہے وہ ہے عروہ سے آگے روایت کرتا ہے ہشام۔ ہشام حضرت عروہ کا بیٹا ہے۔ ویسے تو ہشام کی بڑی تعریف کی گئی ہے کہ وہ بہت بڑا علامہ تھا، مگر اس کی یادداشت کمزور تھی۔ ان کی بیوی کا نام ہے فاطمہ بنت منذر، اور بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، سند موجود ہے۔ ہشام فاطمہ سے روایت کرتے ہیں، مطلب فاطمہ ہشام کی بیوی بھی ہے اور استانی بھی ہے۔ فاطمہ بنت منذر بہت بڑی چوٹی کی محدثہ تھیں، اور جب یہ چوٹی کی محدثہ تھی تو ظاہر ہے کہ ہشام کے علاوہ اور بھی شاگرد ہوں گے۔ اسی طرح ایک اور صاحب نے بھی دعویٰ کر دیا کہ میں نے بھی فاطمہ سے پڑھا ہے۔ اس بات پر ہشام جلال میں آ گیا اور کہا کہ جب میری شادی فاطمہ سے ہوئی تو اس وقت فاطمہ کی عمر 9 سال تھی، اور پھر میری شادی کے بعد اسے کسی بندے نے نہیں دیکھا۔ یعنی اس بات کی رو سے ہشام کی شادی فاطمہ سے 9 سال کی عمر میں ہوئی۔ اور پھر دوسری بات، ہشام نے ایک بار کہا کہ میری بیوی مجھ سے 13 سال بڑی ہے۔ یعنی ان باتوں سے ثابت ہے کہ یہ بہت بڑی کمزوریاں ہیں، تو ان کمزوریوں کی بنا پر قطعاً نبی کریم علیہ السلام پر اٹیک نہیں کیا جا سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سال کی بچی کے ساتھ شادی کر لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عائشہ سے شادی کی تھی تو حضرت عائشہ کی عمر 18 سال یا 19 سال تھی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عرب میں رواج تھا کہ چھوٹی بچیوں کی شادی کر دیتے تھے۔ اگر یہی بات تھی
تو حضرت فاطمہ حضرت عائشہ سے 5 یا 6 سال بڑی تھیں۔ اگر جلدی شادی کرنا عرب کا رواج ہوتا تو حضرت فاطمہ کی شادی پہلے ہونی چاہیے تھی۔ ان کی شادی مدینہ المنورہ میں جا کر کیوں ہوئی؟ ان کی شادی 9 سال کی عمر میں کیوں نہیں کروائی؟ ناظرین محترم، دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت دشمنان اسلام کی اس جیسی جھوٹی کہانیوں سے ہم سب مسلمانوں کو گمراہ ہونے سے بچائے اور محفوظ رکھے، اور اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت کی پاسداری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ تو ناظرین، کچھ ضعیف حدیثوں کو اور انہی حدیثوں کی بنیاد پر اسلاموفوبک اور دشمنان اسلام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اٹیک کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، یہ بات آپ کو بتانا ضروری سمجھوں گا کہ اپنے گھروں، اپنی مساجد اور اپنی محافل میں اس بات کو عام کریں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جب حضرت عائشہ صدیقہ سے ہوا تو حضرت عائشہ صدیقہ کی عمر 18 سے 19 سال تھی، اور جن احادیث کو بنیاد بنا کر لوگ یہ بات کر رہے ہیں وہ ایک ضعیف حدیث ہے۔ ضعیف حدیث کی کوئی وقت نہیں ہوتی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے دیں اجازت۔ اپنا اور اپنے ساتھ والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔